वज़ीर-ए-आज़म ने एक एक्स पर अपनी पोस्ट की जिसको ट्रम्प ने जो है वो रीपोस्ट किया। पाकिस्तान एग्जिट कार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो लंच भी होस्ट कर रहे हैं फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई उससे भी आपकी डिप्लोमेसी में वेट डाला है। पाकिस्तान जेन्युइनली समझता है कि जो इजराइल ने अमेरिका ने अटैक किया दैट वाज नॉट फेयर। ये जो तमाम खाना जंगी है इसका जो ज़िम्मेदार है वो ईरान है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा फैसिलिटेटर है, दे आर नॉट इस्लामिक इन नेचर। इजराइल वांट्स देम टू फाइट। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज इन पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। कल लेट्स से ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग होती है तो पाकिस्तान माइट हैव टू मेक फ्यू चॉइसेस। जो डायलॉग के लिए शराइत रखी थी अमेरिका ने वो रिजेक्ट कर दिए ईरान ने। कुछ शराइत अमेरिका की भी ऐसी हैं जो ईरान नहीं पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मीडिएटर, पाकिस्तान सालिस नहीं है। और अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है इनको बिठाने में, जंग बंदी में, तो पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा हुआ होगा? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इसका अंदाज़ा आप इंडियन मीडिया से लगा लीजिए। पाकिस्तान को डर ये है कि गल्फ की अपनी वॉर ना शुरू हो जाए। ईरान का तो ये मुतालबा है कि इसको टोटली जो है वो हमारी मिल्कियत तस्लीम किया जाए। आज हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ भी बात आती है जंग की, मुल्क के दिफा की, तो हम अक्सर जो है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आपको देखते हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू बेनज़ीर फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब अब ये हम जो देख रहे हैं कि जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान इसमें है और अरब ममालिक हैं अमरीकी अड्डों पे जो है वो हम देख रहे हैं कि जो 26-27 दिन से जो सिचुएशन है और लम्हा ब लम्हा जो है वो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये इस तरफ इतनी तबाही और जंग में इसी तरह होता है। मगर पाकिस्तान का हमने देखा है कि रोल जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। कल जो थे वज़ीर-ए-आज़म ने एक एक्स पर अपनी पोस्ट की जिसको ट्रम्प ने जो है वो रीपोस्ट किया और ये पहली बार है कि किसी मुल्क के सरबराह की या वज़ीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ट्रम्प ने रीपोस्ट किया है। इससे क्या तासुर लिया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनज़ीर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को मैं लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि पाकिस्तान इस वक्त एक एग्ज़िट कार्ड है जी। पाकिस्तान एग्ज़िट कार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए और ईरान दोनों के लिए, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान इस वक्त एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। तो ऑल्दो तो ये बातचीत जो फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये किरदार अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट जो रीसेंट पास्ट में की, दोनों मिलिट्री डिप्लोमेसी ने और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी ने जो भी अब रिसेंट पास्ट में कनेक्शंस इस्टेब्लिश किए या जो रीजनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से गो के खुद विक्टिम हुआ वार का, खुद विक्टिम हुआ इंडियन एग्रेशन का, उसमें जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया उस एग्रेशन में, तो लोगों ने मुतवज्जो हुए पाकिस्तान की तरफ, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आप देख रहे हैं कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो लंच भी होस्ट कर रहे हैं फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप पोडियम पे आके बातचीत करें। एंड इन बोथ द इंडिविजुअल्स एंड इन पाकिस्तान एट लार्ज। फिर हम साथ ही सेकंड टीयर पे देखते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं। इसाक डार साहब वो रशिया के साथ ताल्लुकात अब अपना कम्युनिकेशन में है, चाइना के साथ कम्युनिकेशन में है, इजिप्ट, टर्किया। फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई उसने भी आपकी डिप्लोमेसी में वेट डाला है, आपकी वैल्यू में वेट डाला है। अरब वर्ल्ड इससे पहले अमान देखें फैसिलिटेट कर रहा था, ओमान के बीच में ये बातचीत हो रही थी। उस वक्त भी पाकिस्तान, तुर्किया, कतर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे जब ईरान का ये पहली 12 डेज़ वॉर हुई, जो फ़ेज़ 1 था इस वॉर का। उसको मैं फ़ेज़ 1 इसलिए कहता हूँ कि उसी की कंटिन्यूटी इस पर आगे चल के बात हम कर सकते हैं। तो ओमान अब चूँकि पार्टी बन गया है वॉर में, इन अ वे कि ओमान के ऊपर भी कुछ हमले हुए, अटैक्स हुए हैं। ओमान अब इस वक्त उस पोजीशन में नहीं, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान की जो लीवरेजेस हैं विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्पेशली विद प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों की, उसकी लीवरेज को बहुत वेटेज मिली है। पाकिस्तान की लीवरेजेस हैं विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान,
with the foreign minister of Iran, with the parliament of Iran, with the people of Iran. That's why تشکر پاکستان کے نعروں سے پارلیمنٹ سے لے کے اور پھر آپ رامچی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی تھینکس بول رہے ہیں, پریزیڈنٹ شکریہ کر رہے ہیں, نئے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی بڑے پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. پھر پاکستان کا ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے, دس از کریٹیکل فار اس آلسو, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ایک پین اسلامک, ایک شیعہ سنی سے ہٹ کے پورا پاکستان کی ایک فیلنگ یہی ہے ایران کے لوگوں کو, اور یہ فیلنگ اس لیے بھی یہی ہے کہ ایک تو آف کورس ہمارے نیبرز ہیں, بردرلی مسلم کنٹریز ہیں, سیکنڈلی پاکستان جنرلی سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل نے امریکہ نے اٹیک کیا دیٹ واز ناٹ فیئر, پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا. پھر ان کا جو رسپانس کیا گلف کنٹری کے اوپر, پاکستان نے اس کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھا جو ایران نے کیا, واٹ ایور. تو ایک پرنسپلڈ پاکستان کھڑا ہے آج بیچ میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہے وار کے اندر, ایران بھی کمفرٹیبل نہیں ہے, اسرائیل کے بھی بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں, تو اسرائیل تو خیر ان کو سپوائل کرے گا. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرابیبلی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ریچ ٹو دس کنکلوژن کہ پاکستان ایک بہت اچھا ایگزٹ کارڈ بھی ہے, پاکستان آپ کو ایک بیلنس ان کی اپروچ بھی ہے, اور پاکستان جو میں برج کی بات کر رہا تھا وہ آلریڈی پاکستان پلے کر رہا تھا بٹوین مینی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز, کنفلکٹنگ مائنڈس, کنفلکٹنگ کنٹریز, کنفلکٹنگ اینڈ کمپیٹنگ نیشنز, تو جوڑ رہا تھا. تو پاکستان کے اس کردار کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. ابھی آپ سعودی عرب کی آپ نے بات کی کہ جب ہم سعودی عرب کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے فورن منسٹر نے بیان دیا کہ یہ جو تمام خانہ جنگی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ایران ہے. اب پاکستان کے لیے جو سچویشن جو سمجھتے ایک عام آدمی کے لیے کہ پاکستان, آپ کو نہیں لگتا کہ 3 کشتیوں کا سوار ہے اور اسے اب اس ساری سچویشن کو بڑے اسمارٹلی ہینڈل اور بیلنس کرنا ہے؟ دیکھیں پاکستان میڈیٹر نہیں ہے اس وقت, لارجر میڈیٹر نہیں, پاکستان اس وقت بڑا فیسیلیٹیٹر ہے. دے آر کریٹنگ این انوائرمنٹ, دے آر فیسیلیٹیٹنگ این انوائرمنٹ. اس انوائرمنٹ میں انیشلی دے آر برنگنگ بوتھ دا پارٹیز کنفلکٹنگ نیشنز ٹیبل کے اوپر. پاکستان جو سب سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے, پاکستان جو اس وقت گلف سے یا گلف کنٹریز اور خاص طور پہ سعودی عربیہ سے جو ریسٹرینٹ شو کیا جا رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی فار دیٹ میٹر ملک کو, اب افغانستان انفارچونیٹلی طالبان کے نیچے ہے, جو طالبان کی جو ڈیفیکٹو رجیم ہے وہ بھی ایک اسلامک کنٹری میں بیٹھی ہوئی ہے, بٹ دے آر اسلامک ان نیچر اور دے آر ناٹ ایٹ آل اسلامک ان نیچر, وچ آئی سمپلی بلیو دے آر ناٹ اسلامک ان نیچر, بٹ ایک اسلامک کنٹری ہے. تو وہ جب آپ کی سوورینٹی کو کوئی بریچ کرتا ہے, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی داغ آتا ہے, تو ہر ملک اس پہ رسپانس اسی طرح کا دیتا ہے جو سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ, لیکن اس کے باوجود پاکستان ان کو ایمفسائز کر رہا ہے ریسٹرینٹ کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ اگر عرب ورلڈ میں اور ایران اور سعودی عربیہ میں لڑائی ہوتی ہے بے نظیر, یا قطر کے ساتھ ہوتی ہے ان کی لڑائی ہوتی ہے, تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں. اسرائیل وانٹس دیم ٹو فائٹ کہ آپس میں اپنی ان مسلم کی لڑیں لڑائی ہو. تو اسرائیل, ہوں. اچھا اسرائیل کے جو اگر تو اسٹیبلٹی کے, پیس کے, ہیومینٹی کی, رسپیکٹ کے آبجیکٹیوز ہوں تو چلیں, وہ بھی بات بنتی ہے. بے شک صہیونیت ہے وہاں پہ, یا جو بھی زائنزم چل رہا ہے وہ ڈسٹرکشن چاہتا ہے ریجن کی, ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں. گریٹر اسرائیل از آن. اب ایران پہ آج کل حملے ہو رہے ہیں, وہ لبنان کو ریڈیوس کر رہے ہیں, وہ ابھی ریور نیٹلے تک وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں تک اپنے بارڈرز کو لے کر جانا ہے. ویسٹ بینک میں, غازہ میں, دے آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ جینوسائڈل اپلیکیشن اور ایکسپینشن. تو اسرائیل کے, تو پاکستان اس چیز کو روکنا چاہتا ہے, ریسٹرینٹ کروا رہا ہے پاکستان اس کے بیچ میں. تو اور سیکنڈلی اسٹریٹجیکلی پاکستان از ان پیکٹ ود سعودی عربیہ. کل لیٹ سے ایران اور سعودی عربیہ کی جنگ ہوتی ہے, تو آپ کی سوال بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان مائٹ ہیو ٹو میک فیو چوائسیز, اس کو کچھ چوائسیز لینی پڑیں گی. ڈیفینس ایگریمنٹ ایران کو پاکستان نے یہ بتایا کہ ہماری کچھ سینسٹیوٹیز ہیں. اگر پاکستان سنسیریٹی, لائلٹی کے ساتھ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور ایران کی اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے فار دا ہیومینٹی اینڈ فار اسلامک کنٹری اور اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے, تو ایران کو بھی اپنے پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا ہوگا. پھر دیکھیں گے اٹس این ایوالونگ سچویشن ود دس ہوپ کہ یہ اتنی کریٹیکل سٹیجز میں نہ جائے کہ جدھر سعودی عربیہ, کیونکہ اگر ان کی کنٹیسٹیشن شروع ہو گئی تو ابھی دیکھیں 79 میں انقلاب آتا ہے, 80 میں عراق اٹیک کر دیتا ہے, اور اس وقت عراق کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی, اور آپ پھر 8 سال کی جنگ کرتے ہیں, ڈیواسٹیٹنگ جنگ.
جنگ کا ونر کوئی بھی نہیں ہوتا جی، سب لوزر ہی لوزر ہوتے ہیں، صرف نقصان ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کنٹریز کر لیں. یو کانٹ چینج جیوگرافی، چھوٹے چھوٹے ملک کی بھی آپ جیوگرافی ابھی آپ چینج نہیں کر سکتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا ہم گرین لینڈ لے لیں گے، وہ کر لیں گے، کہاں لے لیا انہوں نے؟ دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. آپ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اور یہ وار تو کوئی جغرافیہ کے لیے لڑی بھی نہیں جا رہی، یہ تو وار آف چوائس ہے. اس وار کی آج تک میرے خیال میں امریکنز دیم سیلفس آر ویری کنفیوز. تو پاکستان کا یہ جو رول ہے اٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ. اور ایران دیکھیں جنگ میں ایک اور بے نظیر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دشمن تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ڈپلومیسی میں بھی دیکھ لیتے ہیں آپ، پالیٹکس میں بھی دیکھ لیتے ہیں، وار میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہیلپ بھی آ رہی ہوتی ہے. دوست جو ہوتے ہیں ان کو کریٹ کیا جاتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو فرینڈز آلسو ان دا وار. ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوں، وہ آپ کے لیے یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے تھے جس وقت پاکستان ایز اے فرینڈ آف ایران اینڈ ایز اے فرینڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کر رہا ہے. تو بڑا اچھا فیسیلیٹیٹر جو کا جو رول ہے. جو ڈائلاگ کے لیے شرائط رکھی تھی امریکہ نے وہ ریجیکٹ کر دیے ایران نے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹاکس آر اوور یا پھر ابھی بھی کوئی لچک ٹاکس تو باقی ابھی ہے؟ شروع ہی نہیں ہوئی جی. نہیں ٹاکس نہیں، اب مطلب انہوں نے جس طرح کی ایران نے جو شرائط رکھی ہیں اور پھر امریکہ نے جو رکھی ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ ان کی بات بن پائے گی. دیکھیں ہمیشہ جب ونس یو بگن اے ڈائلاگ ہمیشہ بڑے فار اپارٹ اینڈ کنفلکٹنگ پوائنٹ سامنے آتے ہیں. کچھ شرائط امریکہ کی بھی ایسی ہیں جو ایران نہیں پوری کر سکے گا، کچھ ایران کی ایسی شرائط ہیں جو امریکہ نہیں پوری کر سکے گا. لیکن ایران نے ابھی ڈائلاگ شروع نہیں، ابھی تو سٹیج سیٹ ہو رہی ہے. اور یہ اسی طرح کی ڈپلومیٹک جیسچرنگ پوسچرنگ ہونی تھی جو ایران نے کی ہے اس وقت، کیونکہ وہ ملیٹریلی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت بہت نقصان کر رہے ہیں اور امریکہ از ایٹ دا بیک فٹ. امریکہ بھی اپنا ہیوبرس مائنڈ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ابھی تک جاری ہے اور اس کے اور بھی فورسز آ رہی ہیں. تو دس از ہاؤ دس ملٹری جیسچرنگ اینڈ پوسچرنگ گوز along with دی ڈپلومیسی. تو ابھی اسٹیج سیٹ ہو رہی ہے. لیکن ایران نے بھی ایک کیویٹ رکھا ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ حملے بند کر دیتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کو مارنا بند کرتے ہیں تو پھر ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں. ڈائلاگ تو ہو رہا ہے انڈائریکٹلی صحیح، لیکن ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس لیے تو ایکسچینج ہو رہے ہیں، ایجنڈاز ایکسچینج ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان ابھی اس وقت اسٹیج سیٹ کر رہا ہے. If Pakistan is able to bring them on the table, that's why I'm saying Pakistan is not a mediator. پاکستان ثالث نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت ثالثی ہوگی جب دونوں کہیں گے جی آپ ثالث بن جائیں، آپ فیصلہ کر دیں کہ کون کیسے کیسے کرے گا. تو وہ دیٹ از اے لیٹر اسٹیج. ابھی تو آپ فیسیلیٹیٹر ہیں، دونوں پارٹیز کو اگر آپ بٹھاتے ہیں پھر اس کی اونرشپ جو ہے یا اونس جو ہے کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دونوں وارنگ پارٹیز کے اوپر جاتی ہے. بٹ دیر آر اسپوائلرز آلسو. اٹس ویری ویری کریٹیکل ایوالونگ ہے. اس پہ ارلی اسپیکولیشن بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہ چیزیں سیسا ہوتی رہتی ہیں ڈپلومیسی میں. اور اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے ان کو بٹھانے میں، جنگ بندی میں، تو پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ پاکستان کا تو ہم جو اگر یہ ڈائلاگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جنگ بندی ہو جاتی ہے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اور پاکستان ہوسٹ کرتا ہے، تو پھر تو ہم 9th اور 10th میں والی پوزیشن سے بھی کہیں بہت آگے ہوں گے دنیا میں. اچھا اس کا سمپل آپ کو یا میں خوش دیکھیں میں فہمی تو ہے؟ پاکستانی ہوں، ڈیفینس اینالسٹ ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں. پاکستان کی محبت اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی اچھی بات کریں گے. پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کا اندازہ آپ انڈین میڈیا سے لگا لیجئے. اگر وہاں سے آپ کو چیخوں کی، رونے کی، ان کو کوئی گالیوں لفٹ کی نہیں کرا رہا نا. آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کسی ہاں. اچھے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے. اور جے شنکر صاحب نے جس طریقے سے ایک بلو دی ڈگنیٹی آف اے فارن منسٹر جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں وہ، تو یہ دیٹ ریفلیکٹس کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں پاکستان بڑی سنسیئرٹی اور لائلٹی کے ساتھ ایز اے گرینڈ سپورٹر آف دا پیس، گرینڈ سپورٹر آف دا اسٹیبلٹی اینڈ گرینڈ سپورٹر آف دی پروٹیکشن آف دا ہیومینٹی، اس کے ہمیشہ پاکستان نے پرسو کیا ہے. چاہے یہ افریقہ میں کوئی کانفلکٹ ہو، چاہے ریجن میں کانفلکٹ ہو، دنیا کے کسی حصے میں کانفلکٹ ہو، پاکستان کے پرنسپل سٹانس ہیں. دیکھیں پاکستان میں بہت سارا شور مچایا گیا انٹرنلی بھی. پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے بہت لوگ شور کرتے ہیں، بہت چیزیں کرتے ہیں، اور شور کیا گیا جی پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اسرائیل کو کر رہا ہے. آج پاکستان نے کنڈیم کیا امریکہ اور اسرائیل کے، اور امریکہ کے ساتھ دوستی بھی. اس کنڈمنیشن کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ، ابھی آپ نے خود ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کو ری پوسٹ کرتے ہیں اس کنڈمنیشن کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنسپل سٹانس ہے، وہ پاکستان کی سینسٹیوٹی سمجھتے ہیں. دوسری طرف تشکر پاکستان لگانے والا نعرے جو ہیں پارلیمنٹ سے آوازیں ایران کے آنے کے بعد، آج ایران کو وہ جو ایران نے جو گلف کنٹریز کے اوپر کریں، پاکستان اس کو بھی
اس کو بھی نیگیٹو کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ اے پازیٹیو اپروچ، کیونکہ پاکستان کو ڈر یہ ہے کہ گلف کی اپنی وار نہ شروع ہو جائے ایران ورسز اینی ادر اسلامک کنٹری، بیکاز دیٹ ول سوٹ دی بیسٹ ٹو دی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز آف اسرائیل، اور پھر تباہی ہے اس پورے خطے کی۔ اچھا، امریکہ نے وائٹ ہاؤس نے یہ بھی دعویٰ کی، ایک بریفنگ ہوئی ہے 2-3 دن میں، آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ 90 کے قریب انہوں نے بحری جہاز کو امریکہ کے ایران کے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا اتنا بڑا کسی ملک کی نیوی کو نقصان ہے۔ جی دیکھیے، امریکنز جو ہیں ود دیئر ملٹری مائٹ وہ نقصان تو کافی پہنچا رہے ہیں، ایئر کا کنٹرول از ود یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیٹ دیئر ایران بی بھی نو، پہنچا رہا ہے۔ ایران بھی پہنچا رہا ہے، لیکن ملٹری مائٹ اسیمیٹری تو ہے نا، ایران تو انکنونشنل اور میزائلز کے اس کے اور ایک ایسیمیٹرک وارفیئر کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے، اور ابھی بھی کیپیبلٹی، ابھی یہ جو ہے جو ان کی کنونشنل نیوی ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے ایران کی۔ بٹ ہمیں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ان کی آئیڈیالوجیکل نیوی جو ہے پاکستان کی، جو ان کی اپنی نیوی ہے، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ اسمال بوٹس ہیں، اسپیڈ بوٹس ہیں جو ہرمس میں ابھی افیکٹو ہوئی ہیں، تو وہ دیٹ از اسٹل انٹیکٹ۔ ابھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ٹوٹلی جو ہے وہ، تو ان کی آئی آر جی کی جو نیوی ہے وہ دیٹ از انٹیکٹ، اسمالر ان نمبر بٹ امپیکٹ کر سکتی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز کی جب بات ہوتی ہے تو ایران کا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ہماری ملکیت تسلیم کیا جائے، اور یہ ایک سینسٹیو وہ پوائنٹ ہے جس پہ ایران بہت ہی زیادہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے۔ دنیا کا 20% تیل کی آمد و رفت وہاں سے ہوتی ہے، اور ابھی بھی 300 کے قریب کچھ جہاز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر جو ایران نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ اگر واٹر مائنس وہاں پر اپنے ہٹ کرنے لگے تو پھر بڑی پیمانے پر تباہی ہوگی، اور نہ صرف یہ صرف ایران اور امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز وہ پوائنٹ ہے جو توجہ کا مرکز ہے اس پوری جنگ میں۔ دیکھیں ایران کے جو اسٹریٹجک، ایران نے دو چیزوں کا ہی فائدہ اٹھایا ہے، ایک اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کا ہرمس کے کانٹیکسٹ میں، اور پھر اپنے 93 ملین لوگوں کا جو وار میں جڑ گئے ہیں۔ دیر آر ایشوز ان سائڈ ایران، پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا رجیم، بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، دیٹس وائی پیپل ور آن دا روڈس، اور یہی مس کیلکولیشن جو ہوئی ہے امریکہ کی، دس واز ون آف دا ریزن کہ دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ جی پیپل آر فیڈ اپ فرام دا لیڈرشپ۔ تو وہی جو عراق میں صدام کے خلاف نفرت تھی، یا قذافی کے ساتھ خلاف نفرت تھی، یا بشارت الاسد کے خلاف نفرت موجود تھی، اس کو ہم کنورٹ کریں گے اور اس کو ہم رجیم چینج اور بہت ساری چیزوں کی طرف، وہ ہوا نہیں۔ لوگ وار کے کانٹیکسٹ میں کھڑے ہو گئے، اور 93 ملین نے اپنی حسینیت کا جو مظاہرہ ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے جوڑا۔ اور یہ جو ہرمس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، دیکھیں ہرمس کو کھلوانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بوٹس کے ذریعے اور نیوی پاور ہوگی تو وہ بلاک کر سکیں، وہ اس کی پراکسیمیٹی اتنی قریب ہے ایران کے ساتھ کہ وہ وہاں سے بھی اسٹینڈ آف میں بھی رہ کے میزل سے کسی نہ کسی چیز سے انٹرپٹ کرتا رہتا ہے، اور ایک اگر شپ ہٹ ہوتا ہے یا تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہٹ ہو گیا تو باقی نکل جائیں گے، وہ پھر کانشیس ہو جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، اگر یہ فردر ملٹرائز ہوا، جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی پاور سے اس کو خالی کر دوں گا، تو ملٹرائز ایریا میں تو شپنگ بالکل ہی رک جائے گی جب تک وہ ڈی ملٹرائز نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایون امریکنز ان کو کلیئر کر کے وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں، شپنگ پھر بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایران کی پراکسیمیٹی قریب ہے، فیئر ہوتا ہے۔ اب ایک بلینز آف روپیز کا، یا کہہ لیں کہ ملینز آف ڈالر کا ایک شپ جا رہا ہے کارگو لے کے، تو وہ وائی وڈ دے ٹیک دیٹ رسک؟ کوئی انشورنس کمپنی ان کی انشورنس نہیں کرے گی، انہیں پتہ ہے رسک اٹیچ ہیں وار کے۔ تو ان دنوں میں تو پھر سارا سسٹم ہی فلاپ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مائن ہو یا پورا سی آپ مائن کر دیں، اس کا امپیکٹ ایک ہی جیسا ہے۔ اف یو نو دیٹ دس ایریا از مائنڈ، آپ نے چاہے آپ نے اگر مائن کیا بھی نہیں اور آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی میں نے اس کو مائن کر دیا، تو دیٹ ہیز این امپیکٹ۔ اچھا، آپ نے ایریا کی بات کی، جو ایران میں جزیرہ ہے اس میں، جس میں 90% جو ہے وہ آئل موجود ہے ایران کا، اب ایرانی اسپیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے وہاں مائنز بچھا دی ہیں، اور اگر اس طرف آئے تو پھر یہ جنگ کسی بھی طرح رکے گی نہیں۔ جی بالکل، آئی تھنک میں نے خیر کا جو ذکر کیا ہے اس جزیرے کا، ہاں اس میں پائپ لائنز ہیں، ان کی فیسلٹیز ہیں، اسٹوریجز ہیں،
یہیں سے ترسیل ہوتی تھی اور اٹس ون آف دا لارجسٹ فیسلٹی اینڈ آف کورس اس کا تھریٹ دے رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 82 ایئر بورن ڈویژن کی ایک اور انہوں نے بٹالین منگوائی ہے وہاں پہ, تقریباً 4 سے 5 ہزار کے قریب اور فورسز منگوا رہے ہیں, 50 ہزار آلریڈی اس ریجن میں موجود ہیں. تو یہ وہاں پہ بلٹ اپ کر رہے ہیں, اور جب ایئر بورن فورسز آ رہی ہیں تو وہ اس طرف اشارہ کریں کہ شاید کہیں لینڈنگ کر کے یہ اس علاقے کو قبضہ کرے. اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ آپریشن. اگر وہ قبضہ کر بھی لیتا ہے تو وہاں پہ امریکہ کا جو بیٹھنا ہے وہ چیلنجنگ ہی رہے گا, کیونکہ آپ ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹارگٹ کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. بٹ یہ جیسچرنگ پوسچرنگ ملٹری پوسچرنگ ہوتی رہتی ہے. آپ اگلے ڈیزائنز مختلف کارڈز شو کرتے رہتے ہیں کہ یہ کارڈ بھی میرے پاس ہے, یہ کارڈ بھی میرے پاس ہے, ٹو امپروو اپان دا سچویشن آن دا ٹیبل. نیگوسیشنز ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ یہ ملٹری کی چیزیں, لوگ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ جی بیری بیڑا بھی ایک اور آ رہا ہے, فوجیں بھی آ رہی ہیں, ایران بھی کہہ رہا ہے لڑیں گے, میزائل, یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وار میں, بیکاز دیٹ از پارٹ آف دا وار. وار ہے کیا بے نظیر؟ وار از بیسیکلی جیسے کلازورٹ نے کہا ہے کہ اٹ از ایکسٹینشن آف پالیسی. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, یہ پولیٹیشینز ہی کر رہتے ہیں. فوج تو بیچاری حکم ملتا ہے وہ جا کے لڑ لیتی ہے, اور وہ اگر جیت جائیں تو واہ واہ کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے اور فوج کو, اور اگر ہار جائیں تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دور میں یہ ہوا, اس دور نہیں، میں ہم یہ تو ہوا. ہمیشہ ہی اپنی فوج کی واہ واہ کرتے ہیں. کرنی چاہیے. بالکل, اور کرتے بھی ہیں اور ثابت بھی کر کے دکھایا ہے. ڈیلی میل میں ایک خبر آئی ہے اور اس کے مطابق نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے ایران کے ساتھ, یا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس کو کنفیوز کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. تو اس سے کیا تاثر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان بھی کچھ کانفلکٹ کسی بہت سارے معاملات پہ چل رہا ہے؟ As far as United States of America is concerned, the larger sense in United States is کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور اسرائیل نے مسلط کیا ہے اور امریکہ کو سکن کیا ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از الائنڈ وتھ نیتن یاہو. کچھ چیزیں وہ مختلف ہیں ان کی, لیکن ہی از سپورٹڈ ہز وار. اگر وہ کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو پریکٹیکلی جو چیزیں ہوئی ہیں میں تو اسی پہ انالیسس کروں گا. میں وہ چیزیں آن گراؤنڈ ہوتا دیکھ نہیں رہا. ہاؤ ایور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو لیٹسٹ پولز ہیں اس میں اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے, 29% پہ آ رہی ہے, اینڈ اٹ از ریڈیوسنگ ویری کوئکلی. 29% امیریکنز آر سیئنگ کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو پہلے لارجر نمبرز میں ہوتی تھی وہ دیٹ از بینگ ریڈیوسڈ. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو اٹس ناٹ بینگ ویوڈ ویری ویل اور کنسرن ہے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے جو پیسہ ہمارے اوپر لگنا تھا, جو ہماری ویل بینگ پہ, ہماری آسانیوں کے لیے یا ہمیں اس کی ایڈوانٹیج ہوتی, وہ پیسہ آپ جنگ پہ لگا رہے ہیں. وہ ابھی $200 بلین کا بل گیا ہے جی کانگریس کے اندر جانا ہے, اس نے اپروو ہونا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ $200 بلین آپ امریکہ کے اوپر لگائیں. وہاں پہ ہاؤسنگ کاسٹ بڑھ رہی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ رہی ہے, روزمرہ کی زندگی وہاں پہ مہنگی ہو رہی ہے. سو پیپل آر ناٹ کنسرنڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. پیپل آر ناٹ کنسرنڈ کہ یہ وار کون جیتتا ہے, یہ وار کتنی لمبی چلتی ہے. وہ صرف کنسرن وہ خود ایک ہی یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے پارلیمنٹ میں خود یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بتایا کچھ اور جاتا ہے اور کیا کچھ اور جاتا ان ہے. کا کنسرن صرف ایک ہاں. ہے کہ کتنا پیسہ اس وار پہ لگ رہا ہے. اور پھر ابھی آپ نے جو جان کینٹ تھے ان کے جو انٹیلیجنس کے اینٹی ٹیررزم اس کے ڈائریکٹر جو تھے, تو انہوں نے ریزائن میں اپنے لکھا ہے ریزگنیشن میں کہ دیر واز نو امیونٹ تھریٹ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دیٹس وائی آئی ایم ریزائننگ. پھر آپ جان پینیٹا جو ان کے ایکس سی آئی اے چیف ہیں اس کا بیان دیکھ لیں, اور بھی 2-3 سی آئی اے کے جو پرانے چیف ہیں. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایران کے اوپر, ایران کی جو خبریں ہیں کہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا یا جو بھی بات کر رہا ہے, میں اس پہ اعتبار کر سکتا ہوں, میں ٹرمپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا. تو آئی مین دس کائنڈ آف این امپریشن از دیئر ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اباؤٹ دیئر پریزیڈنٹ. تو آئی تھنک پھر جسٹیفیکیشن آف وار تھوڑی سی لوگوں کو دینا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیموکریسی ہے, یو ہیو ٹو بی آنسریبل وہی ٹو دا دیکھیں نا, پیپل. اب ٹرمپ ہم نے دیکھا کہ جس طرح آرمی چیف بھی گئے اور مختلف ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ جب سے یہ ٹرمپ اور قربتیں بڑھی ہیں امریکہ میں, پھر یہ اسرائیل اور ایران کا جو مسئلہ آیا ہے. اب اگر یہ کوئی بات ہوتی ہے اور پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ٹرمپ کی کون ضمانت لے گا, کون گارنٹی لے گا کہ اب وہ آگے کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں ایک معاہدہ چل رہا تھا, ایک بات چیت ہو رہی تھی,
اور پھر اس کے بعد اچانک سے پھر حملہ ہو گیا، پھر ٹرمپ نے امریکہ نے اس کی حمایت کر دی، تو اب کون ضمانت لے گا؟ تھینک یو یہ ویری بڑا مچ، مشکل ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. یہ بہت کیوری ہے. ٹرمپ ہے، ہی از مرکوریل ان نیچر، ہی از انپریڈکٹیبل، ہی از اے بزنس مین. وہ خود اپنے آپ کہتے ہیں کہ آل مائی لائف آئی ہیو بین ڈوئنگ ڈیلس، تو وہ ڈیل میکر ہیں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ریئلٹی ہے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ باقی طریقہ کار چھوڑ نہیں، آپ ڈس انگیج نہیں کر سکتے ان سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ کرنی ہے. اسی ٹرمپ کے ساتھ کرنی ہے، جو ان کے 3 سال ہے اس میں تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. یو کانٹ اگنور ہم، ہی از امپیکٹنگ. ٹرمپ نے وار شروع کرا دی ایران کے خلاف، ٹرمپ نے کروا دیا. لیٹ سے یہی کوالٹی آپ نے دیکھا نا، پاکستان میں بھی بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں او جی ٹرمپ یہ چلا جائے گا، وہ کر دے گا، چھوڑ دے. ٹھیک ہے، آپ لانگ پالیسی. آج اس وقت جب میں اور آپ بات چیت کریں، اس وقت ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو آپ کہیں گے کہ جی آج ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم 3 سال بیٹھ جاتے ہیں، 3 سال بعد دیکھیں گے. 3 سال بعد پاکستان کے حالت میں ہوگا، ہو ول پریڈکٹ. تو اپرچونیٹیز دیکھی جاتی ہے چیلنجز میں سے. اچھی نیشنز وہ ہوتی ہیں جو اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہیں. بفور پریزیڈنٹ ٹرمپ کمنگ ٹو دا آفس، بفور ہز الیکشنز، پاکستان کہاں تھا دنیا کی سٹوری میں؟ پاکستان واز ناٹ آن دس اینی اسٹیج. آپ کا کہیں ذکر نہیں ہے. کسی ادھر ہاؤڈی موڈی ہو رہی ہے، اب کی بار ٹرمپ سرکار ہو رہا ہے، انڈیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کا ذکر، آپ کا ذکر ہی کہیں نہیں ہو رہا. کدھر ہے آپ کا ذکر؟ آپ کا ذکر 1-2 جگہ ہی ہوا جب پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہوگا. وہ آئے گا تو چھا جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو آج آپ یو آر اے فیسیلیٹیٹر اینڈ اے کائنڈ آف اے میڈیٹر بٹوین 2 کنفلکٹنگ آئیڈیالوجیز, 2 conflicting big nations. This is the big war. Every individual on God's earth is impacted by this war. چاہے وہ افریقہ میں رہ رہا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہ رہا ہے، چاہے وہ ایسٹ میں رہ رہا ہے، ویسٹ میں رہ رہا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آج ساری دنیا امپیکٹ ہو رہی ہے اس وار سے. اور یہ بڑی وار ہو رہی ہے، اور اس کے بیچ میں فیسیلیٹیٹر کون ہے کہ اس کو ختم کیا جائے؟ پاکستان. اٹس اے ہیوج پوڈیم ویئر یو ہیو ریچڈ. ایک سوال، جیسے خامنائی کو شہید کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ، وہ اپنے آفس میں موجود تھے، آپ کو یہ لگتا ہے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، اور بلکہ وہ ایک خاص مکتب فکر کو فالو کرنے والے ہماری جو کنٹری میں لوگ، اگر ہم ان کے سامنے بات کہتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، کہ لیکن پھر بھی جو بات اپنی جگہ حقیقت ہے وہ کہ یہ ایران کی انٹیلیجنس فیلئر تھا، کہ دیکھیں خامنائی کو انہوں نے ہٹ کیا اور پھر وہ پوری فیملی کو ایگزیکٹلی اس جگہ پہ ہٹ کیا، انہیں پتا تھا وہ اس جگہ موجود تھے. دیکھیے they have failed to protect their supreme leader. There has been serious penetrations in Iran. قاسم سلیمانی کس طرح مارے گئے، علی خامنائی مارے گئے، ان کے جو حزب اللہ کے حسن نصر اللہ یہاں پر شہید کیا گیا ان لوگوں کو. تو ایران کے اندر ہوا، انسائڈ جابس. دیر آر سیریس پینیٹریشنز انسائڈ ایران. ایون انڈیا کے لوگ جو وہاں پہ کام کرتے تھے، دے ور ورکنگ فار دا را اینڈ انڈائریکٹلی فار دا موساد، وہاں تک ایکسیس ہوا. تو اس کے بعد آپ کی ایئر فورس نہیں ہے، آپ کی ایئر ڈیفینس نہیں ہے، آپ نے صرف میزائل ٹیکنالوجی میں آج آپ کے پاس اور ایلیمنٹس ہوتے تو آج آپ یہ چیزیں نہ دیکھ رہے ہوتے. تو دیر آر سیریس ایشوز جن کو انہوں نے ایران نے ایڈریس کرنا ہے. پھر یو ہیو اسٹیبلش کائنڈ آف این اینیمیٹی کہہ لیں یا فرکشن کہہ لیں ود یور نیبرہڈس، ان یور نیبرہڈس. پاکستان کے بھی مسائل رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ڈس انگیج نہیں کیا ایران سے. پاکستان سنسیریٹی اور لائلٹی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے صرف کہیں پھول کم ہی آئے. ریسنٹ پاس میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہیں جو بلوچستان کے ڈیسٹیبلائزیشن والے لوگ تھے وہ ایران میں پائے گئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی بات نہیں، یہ ملکوں کے درمیان یہ دشمنیاں، یہ تھوڑی سی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہو جاتی ہیں. پاکستان نے انگیجمنٹ رکھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج پاکستان کا جو پین اسلامک ویو سامنے آیا ہے، نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ملک ہے. ایوری سٹیزن آف پاکستان ایز از فیلنگ فار ایران. پیپل ہیو ڈیولپڈ اے لو فار ایران. ناٹ دس کہ وہ امریکہ کو لڑ رہا ہے، ان کی جو حسینیت ہے، ان کی جو ڈیفائنس ہے، ان کا دا وے دے ہیو اسٹوڈ، تو اس کو سیلیوٹ کر رہا ہے. اور پاکستان ایران کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، ایران کے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے نیبرہڈ کے لیے، کیونکہ اس کے اسپل اوور افیکٹس آئیں گے یہاں پہ. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا فیلڈ مارشل پوسٹ اینڈ پلر بھاگ رہا ہے،
آپ کا پرائم منسٹر پوسٹ اینڈ پلر بھاگ رہا ہے, آپ کا فارن منسٹر بھاگ رہا ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں. باقی ہمارے اندر انٹرنل پولرائزیشن ہو سکتی ہے, لیکن خدارہ پاکستان کو لسانیت کی بنیاد پر, ایتھنیسٹی کی بنیاد پر. اب بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ 2-3 پرپزز ہوتے ہیں. ایک تو چائنا کا نقصان پہنچانا ہے کہ سی پیک پہ یہ کر, دوسرا پنجابیوں میں نفرت پیدا ہو بلوچی کے خلاف. پنجاب سے ایک لفظ نہیں بولتا کوئی, الحمدللہ, اور نہ بولنا چاہیے. پہلے سندھی, سندھو دیش, سندھی پنجابی, سندھی پختون, بلوچی پنجابی. اچھا, جو مارا جاتا ہے بلوچستان میں ٹیررسٹ, چاہے اس کا نام محمد دین ہے, اللہ دیتا ہے, جو بھی ہے, ساتھ بلوچ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس لائن پہ مزدوروں کو یہاں پہ ذبح کیا گیا. کتنا ظلم ہوا. تو یہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. ابھی سیکریٹیرین ڈیوائڈ پہ پاکستان کی یہی فالٹ لائنز کنونشنل ڈومین میں مگر انڈیا آپ کو ریڈیوس نہیں کر مگر سکتا. کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ مذہب کاٹ اس وقت بھی کھیل رہے ہیں, اس نازک حالات میں بھی مذہب کاٹ اچھا, کھیل کوئی رہے ہیں, بات نہیں بے نظیر, اور یہ یہ ہر بڑا جگہ پہ اسٹرانگ, ہوتا ہے. یہ دیکھیں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہ مذہب جو ہے اس کو پالیٹکس میں ہر جگہ, ابھی یہ جو پریزنٹ سیناریو ہے اس میں کیا یہودی کارڈ نہیں کھیلا جا رہا, کیا کرسچین کارڈ نہیں کھیلا جا رہا, ببلیکل فریمنگ ہو رہی ہے, ہیش ٹیگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مذہب کو صرف یہ کہنا کہ یہ سب نے ایکسپلائٹ کیا ہے. ایوری انڈیویجول آف پاکستان از دا سینٹر آف گریوٹی. اگر آپ نے لوگوں کو ذہنی اور طور پہ پروٹیکٹ کر لیا, کلچرلی سوشلی پروٹیکٹ کر لیا, تو فزیکلی آپ ان کو پروٹیکٹ کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کی غلطی تھی کہ انہوں نے 2006 میں فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایران کو ایک ایٹمی پاور نہیں بننا چاہیے, وہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہے. اگر آج ایران ایک ایٹمی قوت ہوتا تو یہ حالات کچھ اور ہوتے. نہیں, آئی تھنک اس وقت کے کانٹیکسٹ میں وہ ہیومینٹی کو انہوں نے اگر رسپیکٹ دی ہے تو اس کو ہم رسپیکٹ کرتے. ایران ایٹمی قوت ہوتا تو شاید مڈل ایسٹ یا اس ریجن کی ڈائنامکس بھی شاید تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے. بٹ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دس ڈزنٹ میٹر کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج بھی وہ اپنی ڈیفائنس شو کر رہے ہیں. جسٹ آفٹر یہ جب آئیڈیولوجیکل فورسز آئیں یہاں پہ تو اس کے فوراً بعد تو آپ جنگ میں چلے گئے. عراق واز دیر, پھر آپ نے ایران کے خلاف سپورٹ کیا عراق, پھر آپ عراق میں امریکہ چلا گیا 2003 میں, تو آپ ایران کو بھول گئے, ایران اپنی پروگریس کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں چلتی رہتی. پاکستان پہ تھوڑے پریشرز آئے. پاکستان, نو بڈی وانٹیڈ پاکستان ٹو بی اے نیوکلیئر پاور, نو بڈی وانٹیڈ پاکستان ٹو بی اے میزل پاور. ہمارے اوپر سینکشنز لگی, پریسلر اور پتہ نہیں کیا کیا سینکشن. جب پاکستان کے اوپر سختی ہوئی پاکستان آگے بڑھا ہے. تو یہ جو کرائسز ہوتی ہیں یہ آپ کو نیشن کو بناتی بھی ہیں. آئی ایم سیئنگ اے نیو ایران جسٹ آفٹر دیز کرائسز, ہوپ فلی ود دس, اس امید کے ساتھ کہ وہ گلف کے جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, جو ہماری ہے, یہ ذرا یکجان رہیں, مل کے رہیں, ہندو زائنزم اینڈ جوئش زائنزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. وہ کیسے آپ کو لیے خطرات بڑھا رہا ہے, ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں. دیز ٹو آئیڈیالوجیز آر ویری سیریس. اب پاکستان کا انڈیا کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ملیٹرلی انڈیا کو ڈیل کرنا از نو بگ ایشو. اصل ایشو پاکستان کی قوم کا یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم نے کیسے لڑنا ہے, اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا جنگیں جو ہیں وہ ہمیشہ سیاسی قوتیں لڑتی ہیں. ایک جنگ اور پاکستان میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کشیدگی, اور ہم نے بڑی وہاں پہ ایئر اسٹرائک کی ہیں, اور ایک اب تو تھوڑے دن کے لیے وہ رک گئی ہے, اور سیز فائر کہیں گے اس کو, نہیں سیز فائر ہی ہے, سیز فائر ہی ہے یہ ایک جنگ طریقے نہیں سے. ہے. ہاں, اس کو بے نظیر اس کا کانٹیکسٹ آپ سوال سے پہلے ہی ٹھیک کر لیتے. دس از ناٹ جنگ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, دس از ناٹ اے وار. یہ پاکستان آپریشن کر رہا ہے افغانستان کی سرزمین پہ اگینسٹ تحریک طالبان افغانستان, TTA. اٹ از ناٹ اگینسٹ دا پیپل آف افغانستان اور دا اسٹیٹ آف افغانستان. میں TTA کو افغانستان کی حکومت مانتا ہی نہیں ہوں. نو بڈی ایکسیپٹ دیٹ. چلڈرن آف کانفلکٹ, پروڈکشن آف دا ویپن, اور وہ ویپن کے اوپر ہی انٹیمیڈیشن کوریجن سے افغانی بھی اتنا ہی عام شہری جو ہے ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہے جتنا پاکستان ہو رہا ہے. تو وی آل بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان آر وکٹم آف تحریک طالبان افغانستان. یہ آپریشنز ان کے کیا اب اس سارے کانفلکٹ سے وہ جو پالیسی تھی جو 40 سال سے ہم نے اپنائی ہوئی تھی, افغان ہمارا برادر ملک ہے, افغانی ہمارے بھائی ہیں, وہ اس سے چینج کافی حد تک چینج ہو رہی ہے. اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جہاں ہو انہیں ہٹ کرو. شرٹ کر دی گئی ہے وہ پالیسی, اگر تھی بھی تو. اور وہ پالیسی اس وقت کی انوائرمنٹ کے مطابق میں یہ نہیں سمجھتا کہ بہت غلط تھی.
پاکستان ایک ہی آبجیکٹیو ہے پاکستان کا، اسٹیبل افغانستان، اور یہ افغانستان سے زیادہ پاکستان کی اپنی ضرورت ہے. آج افغانستان اسٹیبل ہو، آپ کا BRI چلتا ہے یہاں پہ، آپ کا CPEC چلتا ہے. افغانستان پاکستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. پاکستان از اے کی ٹو دس ریجن. افغانستان ایک دن نہیں چل سکتا. آج دیکھ لینا جو اللیگل اسپیکٹرم رکا ہے، بارڈرز ٹف ہوئے ہیں، تو افغانستان کے اندر جائیں ابھی حالات دیکھیں. یہ تو ابھی اس پیسے پہ چل رہے ہیں جو ان کو مدد مل رہی ہے. بھکاری قوم بنا دیا انہوں نے، حمیت ختم ہو گئی ہے. مجھے تو ان طالبان میں نہ اسلامک ٹچ نظر آیا ہے، دے ناٹ اسلامک ان نیچر، نہ ان میں کوئی افغانی ٹچ نظر آ رہا ہے کہ افغان روایات نہیں پہ آپ یہ، بالکل اور نہ بالکل پختون کو یہ روایات کو لے کر چل رہے ہیں. سو دیر آر اونلی ون روایات، اور وہ ہیں ٹیررزم کی روایات. دیر از اونلی ون گاڈ فار دیم اینڈ دیٹ از میں آپ کی بات ڈالر. میں ایک ایڈ کروں گی. کل میں UN کی فوڈ کی ویب سائٹ دیکھ رہی تھی، اور اس میں جو دنیا میں جو کنٹریز ہیں جن میں غذائی قلت ہے، اس میں افغانستان کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے. 4.6 ملین گرلز آر آؤٹ آف دا اسکول. وہاں سیکورٹی کونسل میں ابھی جو اسپیچز ہوئی، چھوڑ دیں پاکستان کو، ریسنٹ سیکورٹی کونسل میں جو افغانستان کے اوپر کانفرنس پہ اسپیچز ہوئی ہیں، وہ چاہے ویسٹ یورپ ہو، ایسٹ یورپ ہو، سینٹرل یورپین کنٹریز نے، تمام ممالک نے 3-4 چیزوں کا ذکر ضرور کیا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کا، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کا، ٹیررزم کا، اور ابیٹنگ اینڈ سپورٹنگ ٹیررزم. ان چیزوں کا ذکر سارے کر رہے ہیں. IMU وہاں بیٹھی ہے، ETIM بیٹھی ہے، آپ سینٹرل ایشیا کو، چائنا کو، پاکستان کو، رشیا کی جو وہ بومنگ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کانسرٹ میں، جو افغانستان لنک. آسٹریلیا میں بونڈائی بیچ پہ جو ہوا، افغانستان لنکیج. امریکہ میں بندہ مارا جاتا ہے افغانستان کا. ایک اور ان طالبان کی وجہ سے جو افغانی نارمل لائف پرسو کر رہا ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ، ہو وانٹس ٹو پرسو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور وٹ ایور جابز، جو اپنے بچوں، وہ بھی ابھی ایک ٹیررسٹ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ امپریشن کر دیا. دیٹس وائی اٹلی، لنڈن، ترکیہ، پاکستان، ایران، تمام ممالک ان افغانیوں کو، اور ویزا ایکسٹینشن بھی نہیں کر رہے. Americans were US were to take their 125,000 لوگ لے کے جانے تھے جن کو ریسیٹل کرنا تھا نا، وہ بھی روک دیا انہوں نے پروگرام. وہ لوگ جنہوں نے 20 سال امریکہ کے لیے وہاں پہ سپورٹ کی. تو these all things are happening with the Afghanis because of the تحریک طالبان افغانستان. اینڈ کوئکلی جس دن 2021 میں آپ کو یاد ہوگا ایک C-17 جہاز نے ٹیک آف کیا بیگرام امریکن بیگرام سے، اس کے لینڈنگ گیئر کے ساتھ جس طرح لوگ لٹک رہے تھے، لٹک کے اپنی جان دے رہے تھے، وہ نکلنا چاہتے تھے کابل سے. ان میں ایک فٹ بالر بچہ تھا، ذکی نام تھا جی اس کا. اس کے بھائی نے بتایا کہ ذکی فٹ بال کھیلتا تھا، وہ بھی اس لینڈنگ گیئر ٹائر کے ساتھ لٹکا ہے اور گرا ہے اور بھر گیا ہے. وہ اس لیے یہاں سے جانا چاہتا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ طالبان آ جائیں گے تو میں فٹ بال نکر پہن کے، شارٹ پہن کے نہیں کھیل سکوں گا. تو اس طرح کے کئی ذکی جو ہیں وہ لینڈنگ گیئر کے ساتھ آج پورا افغانستان ذکی بنا ہوا. اور ریسنٹلی ابھی ایک خاتون پہ تشدد کی جو فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ تو ایسی، یہ تو وہ فوٹیج ہے جو نکل آئی ہے. وہاں تو اتنی سختی ہے، ہاں وہاں وہاں دیر بالکل. از نو سائن آف لائف. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹرمپ کے اندر بے شک وہ اسٹیبلٹی نہ ہو ان کے بیانات میں، ان کے مزاج میں، لیکن وہ ہمیں پاکستان اس بات پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ ظاہر پریزیڈنٹ ہیں. لیکن اس طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس وقت، ہم مانیں یا نہ مانیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 2-3 جو کوششیں ہوئی ہیں وہ تو بری طریقے سے ناکام ہوئی ہیں، اور پاکستان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کیا وہ داعش ہو، TTA ہو، TTP ہو، ان کی سرپرستی چھوڑے، جو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دے ول چینج دا مائنڈ. وہ ان کی کوئی پرماننٹ فرینڈز اور فو نہیں ہو سکتے. اگر پاکستان کے وہ دوست نہیں رہ سکتے تو وہ کسی کے دوست نہیں رہ سکتے. وہ دے ول چینج. فرینڈز آر ورکنگ. بہت سی بات چیت ہو بھی رہی ہے، ہوتی بھی رہتی ہے. پاکستان نے ایک نیو نارمل کریٹ کیا ہے. وہاں پہ یہ امپریشن بن گیا تھا کہ یہ پاکستان کو مارتے رہو، یہ اپنے کبھی امہ کے اس میں، کبھی بھائی چارگی میں، کبھی وی شیئر دی ویلیوز، وی شیئر ایوری تھنگ. ہم افغانستان میں بھی پختون ہیں، ادھر بھی پختون ہیں، ایک ہی ہیں سارا کچھ. پاکستان اسٹیٹ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان از پارٹ آف دا پرابلم. دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. دے ول ہیو ٹو چینج دیم سیلف ٹو بیکم پارٹ آف اے سولوشن اینڈ پارٹ آف فنکشننگ آف افغانستان. دے ول ہیو ٹو گورن کابل فار دا پیپل آف افغانستان. وہ ابھی انڈیا کے لیے، پراکسی اسپانسرز کے لیے، ان کے لیے گورن کرنا چاہتے ہیں، اور اس فرکشن ان کی ضرورت ہے.
The biggest enemy of Tehreek Taliban Afghanistan inside Afghanistan is the peace. امن ہو جائے گا تو بے نظیر they will have to be answerable to the people of Afghanistan. کیونکہ طالبان کی تو ڈی این اے میں لڑائی جنگ کرنا ڈی شامل این ہے اے نا. میں لڑائی اور فرکشن کے ساتھ پاور میں رہنا چاہتے ہیں, انٹیمیڈیشن کوریجن سے رہنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن تو نہیں لڑیں گے. مگر یہ بات بھی حقیقت ہے زاہد صاحب کہ افغانستان, بھارت, انڈیا اور اسرائیل کا یہ جو گٹھ جوڑ ہوا ہے, پھر بھی اس میں پاکستان کے لیے تو مشکلات پیدا ہوئی ہیں نا. ہوئی ہیں. پاکستان از اے وکٹم آف دس ٹرائکا. پاکستان پہ وار تھوپی گئی. جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے, دس از آپریشن سندور 2.0. دس از انڈین ایپلیکیشن. دس از ناٹ ڈائریکٹلی افغانستان, دس از انڈین ایپلیکیشن. یہ جو آپ افغانستان میں کر رہے ہیں انڈائریکٹلی آپ جواب انڈیا کو ہی دے رہے ہیں. اس لیے تو جے شنکر صاحب اپنے ان کا, میری نظر میں تو یہ اسٹیچر ان کا ہے ہی اتنا, وہ اسی طرح کے بیان دینا ہے. کچھ جو ان کا اسٹیچر ہے یا جو انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے وہ یہی لگی ہوئی ہے. اور جو قطر میں اور ترکیہ میں جو ڈائلاگ کو سپوائل کیا گیا, جو وہاں پہ سوسائڈ بام پھینکے گئے اس ڈائلاگ کے اوپر, وہ انڈیا سے آئے, who were calling the shots. اب آخر میں پاکستان واچ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے زاہد صاحب آپ پوری پاکستانی قوم کو, جیسے میں نے کہا کہ فرقہ واریت بھی کچھ ہمیں سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سے افغانستان کا مسئلہ ہے تو افغان مہاجرین اور افغان جو پختون ہیں وہ ایک طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نیگیٹو طرف جا رہے ہیں. آپ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو کیا اس نازک صورتحال میں, اس کرٹیکل سچویشن میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میں بڑا سمپل پیغام ہے جی. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یونٹی کے ساتھ, جیسے میں نے کہا کہ وار از اے نیشنل ایکٹیویٹی. پاکستان ہائیبریڈ کا اس وقت شکار ہو رہا ہے, اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان, ہر پاکستانی جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے. سینٹر آف گریوٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے, ہر انڈیویجول نے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر آرگنائزیشن نے, ہر ادارے نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ کیا تھا تو آج میں نے یہ کیا. وی ہیو کم فارورڈ. پاسٹ کے مسٹیک سے سیکھیں, اس کے بیگیج میں دبنا نہیں ہے, اور لک فارورڈ. انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے, سب اپنے اپنے انا کے گھوڑوں سے اتریں, کریٹ اسپیس اینڈ ہیو اے نیشنل ایجنڈا کو پرسو کریں. پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پیپل آف پاکستان ہیز ول ٹو ڈیفینڈ, پروٹیکٹ اینڈ پروگریس. تو یہ ہمیں اس لائن پہ چلانا ہے. ہم اگر فرقوں میں بٹ گئے, لسانیت میں بٹ گئے, علاقیت میں بٹ گئے, کاسٹ سسٹم میں بٹ گئے, تو پھر ہمیں اسی طرح ہی ہوگا جو ابھی آپ نے حالات دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد. کیا پاکستان افغانستان بننا چاہتا ہے تو پھر طالبان کے اس کو جسٹیفائی کریں, جو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. کیا آپ لیبنان بننا چاہتے ہیں تو آپ دشمنی مول لے لیں ساروں سے. تو آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے. ہمارے بچوں نے یہیں پہ رہنا ہے, ہمارے بچوں نے اسی میں بڑھنا پھیلنا پھولنا ہے. ہم تو اپنے وقت گزار چکے ہیں, وی آر ہینڈنگ اوور دیز بیٹنس. تو آئی تھنک ایک خوبصورت پاکستان تخلیق کر کے ہم ان لوگوں کے حوالے کریں, اور تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہول آف نیشن اپروچ کے تحت اپنی تمام چیزوں کو بہت بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا کہ آپ آئے. اور آخر میں جو آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, میرے خیال میں اس میں ہر پاکستانی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر انڈیویجول کو, ہر پاکستانی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, تبھی ہم اس مشکل حالات کا سامنا کر پائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.